रोज़ान ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 15 पार्ट 3 बाय मलाइका रफ़ी। शहज़ाम अब वो पुराना शहज़ाम नहीं था। वो सूरी ख़ानदान का कंट्रोल संभाल चुका था। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहता तो उसे दोनों बुजुर्गों की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं थी। मिसेस सूरी का चेहरा बेआराम दिखाई दिया। तुम दोनों के दरमियान क्या हो रहा है? हमने पहले महसूस किया था कि तुम दोनों बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि तुम दोनों नौजवान जल्द ही लड़ाई के बाद सुलह कर लोगे। सबरीन के सीने में सर्द लहर दौड़ गई। वो भी नहीं जानती थी कि क्या शहज़ाम इसे हाल ही में बात ना करने की वजह से थक चुका था और अब वो मीरा के साथ वापस जाना चाहता था। इसने वाकई नहीं सोचा था कि शहज़ाम इतना संगदिल हो जाएगा। फिक्र मत करो, हम उसे समझाएंगे, बस तुम बच्चों का ख्याल रखो। एक नादिर मौका था जब मिस्टर सूरी इतनी नरमी से किसी को तसल्ली दे रहे थे। सबरीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। जब कमरा दोबारा खामोश हो गया, खाला यास्मीन ने एक बाउल शोरबा लेकर उसे खिलाया। सबरीन साहिबा, आपको शोरबा ज़रूर पीना चाहिए, चाहे आपको भूख ना भी हो, लेकिन आपके बच्चों को तो कुछ खाना ज़रूरी है। खाला यास्मीन, मैं नहीं चाहती कि मीरा इनकी सौतेली माँ बने। मुझे बहुत बेचैनी हो गई। सबरीन ने सरगोशी की। रो मत सबरीन साहिबा, सच तो ये है कि मैं समझती हूँ कि शहज़ाम सब अब भी आपको दिल से चाहते हैं। आज शाम मीरा के आने से पहले वो आपको हर जगह तलाश कर रहे थे। इनके अल्फाज इनकी हकीकत से मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आप साथ सुलह करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो हालिया दिनों में रात को घर पर भी रह रहे हैं। कल रात तो वो आपके दरवाजे के बाहर भी चक्कर लगा रहे थे। खाला यास्मीन हिचकिचाते हुए कहने लगी, क्या ये इस वजह से हो सकता है कि तुम इन्हें बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर दी, इसलिए वो आपको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वो मुझसे छेड़ने के लिए ऐसा जालिमाना तरीका इख्तियार नहीं करेगा जब तक कि इसका दिल वाकई बदल न चुका हो। सबरीन ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। नहीं, इसका दिल कभी नहीं बदला। वो हमेशा मीरा से मोहब्बत करता रहा है। ऐसा नहीं है साहिब, आपसे सच में मोहब्बत करते हैं। खाला यास्मीन के लिए बात अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। आखिरकार साहिब अचानक ऐसे क्यों बन गए? ये बहुत अजीब है। सबरीन एक लम्हे के लिए चौंक गई। खाला यास्मीन, क्या आपको यकीन है कि शहज़ाम मीरा के आने से पहले मुझे तलाश कर रहा था? यकीनन इन्होंने कहा था कि आप ही ने डॉक्टर को मीरा को इसके इलाज के लिए मुंसलिक किया था, मगर जब वक्त आया तो आप गायब हो गई हैं। वो आपको साथ ना होने पर गुस्सा हो रहे थे। सबरीन हैरान हो गई और दर हकीकत ऐसा लगता था कि शहज़ाम अचानक बेरहमाना हो गया है। इसे याद आया कि जब मीरा ने जवेरा से आखिरी बार मुलाकात की थी तो उसके बाद कुछ ही दिनों में इंतकाल कर गई। सबरीन के दिल में सवालात उठने लगे। क्या वाकई मीरा ने कोई चालाकी की है? सबरीन ने अपने माथे पर बल डाले और मुकम्मल यकीन के बगैर सोचने लगी। पूरी रात वो बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन इसे नींद नहीं आई। अगले दिन इसकी तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो रही थी। वो जागी और शहज़ाम के बारे में पूछने लगी। जब इसे मालूम हुआ कि पूरी रात वापस नहीं आया था तो उसका दिल जामिद हो गया। वो कल मीरा के साथ गया था। क्या इन रात एक साथ गुजारी? क्या कुछ हुआ? क्या मीरा ड्रामा कर रही थी, ढोंग रचा रही थी तबीयत ख़राब होने का, ताकि वो सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कर सके और शहज़ाम इसे घर तक छोड़ने जाए? इसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो फ़ौरन क्या करने लगी, बेगम साहिबा थोड़ा पानी पी लें। आंटी यास्मीन ने परेशानी के आलम में इसकी कमर से हिलाई। मैं ठीक हूँ, गाड़ी तैयार करो, मैं शहज़ाम के दफ्तर जा रही हूँ, सबरीन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। आंटी यास्मीन घबरा गई। मगर आपकी हालत ऐसी है, मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, सबरीन ने ज़िद्दी लहजे में कहा। फिर गाड़ी तैयार करें, तारिक ने कहा। हम ये सब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आंटी यास्मीन ने गहरी सांस ली और गाड़ी की बंदोबस्त कर दिया ताकि सबरीन को सूरी कॉर्पोरेशन ले जा सके। सबरीन जब वहाँ पहुंची तो इस्तकबालिया पर मौजूद खातून ने इसे फ़ौरन पहचान लिया और इसकी नज़रों में हमदर्दी की झलक साफ नजर आ रही थी। बेगम साहिबा, सदर साहब इस वक्त मसरूफ़ हैं। सबरीन ने इस्तकबालिया खातून की नज़रों को अजीब सा महसूस किया। चाहे वो मसरूफ़ हों, मैं फिर भी अंदर जाऊंगी। वो सीधी ऊपर चलेगी। जैसे ही इसने दफ्तर का दरवाज़ा खोला, अंदर से शहज़ाम की नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। किसने इजाज़त दी है कि दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर आ जाओ? इसके अल्फाज के दरमियान में ही रुक गए जब इसने सबरीन को देखा। वो देख चुकी थी कि दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है।
میرا شان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر اتنا گھٹیا تھا کہ وہ دوبارہ متلی محسوس کرنے لگی، حالانکہ وہ صبح ہی کر چکی تھی۔ میم صبرین، میرا فوراً شہزام کی گود سے اٹھ گئی اور معصومیت سے بولی، مجھے معاف کر دیں، اداکاری بند کرو میرا، تمہیں شرم نہیں آتی کسی شادی شدہ مرد کو بہکاتے ہوئے؟ صبرین اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور اس کی طرف لپکی تاکہ اسے تھپڑ مارے، لیکن شہزام نے درمیان میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے سرد لہجے میں صبرین کی طرف دیکھا۔ صبرین، تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تمہیں میرا کو مارنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے صبرین کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ اگر طارق نے صبرین کو نہ تھام لیا ہوتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ بڑے صاحب، آپ ایسا نہیں کر سکتے، بیگم صاحبہ پریگننٹ ہے، طارق نے یاد دلایا۔ یہ خود گھر پر نہیں رہ سکتی اور یہاں آ گئی، شان نے بیزاری سے کہا۔ صبرین نے دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کرنا چاہتی تھی؟ میرا شوہر کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے، میں کیسے سکون سے سو سکتی ہوں؟ کیا تم کل رات بھی اس کے ساتھ تھے؟ شہزام نے نظر چرا لی اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی خاموشی اس بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس لمحے صبرین کے دل پر مایوسی اور دکھ کا گہرا سایہ چھا گیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ شہزام کے لب ہلے، کسی وجہ سے اس کے دل میں چھوٹا سا درد محسوس ہوا۔ اسی دوران میرا اچانک بولی، مجھے معاف کر دو صبرین، میں کل ٹھیک نہیں تھی، تو تم نے اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کسی اور کے شوہر کو رات ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں میرا شیرازی، تم واقعی بے شرم ہو۔ کیا تم معصوم بننا بند نہیں کر سکتی؟ صبرین مزید ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی تاکہ اپنے غصے پر قابو پا سکے۔ کیا تم مجھے میرے شوہر کے ساتھ اکیلے بات کرنے دو گی، یا تم اتنی بے حیا ہو کہ یہیں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ اگر تم یہاں رکی تو میں صحافیوں کو بلا سکتی ہوں، پھر ہم سب مل کر بات کریں گے۔ شہزام کی آنکھوں میں غصے کی چھلک آ گئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اگر تم نے صحافیوں کو بلایا تو وہ میرا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ صبرین نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تمہیں صرف میرا کی عزت کی فکر ہے، میری کوئی پرواہ نہیں۔ کیا میں تمہارے پیروں تلے روندنے کے لیے ہوں؟ شہزام اس کی ہنسی سے بے چین اور چڑچڑا محسوس کر رہا تھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ شہری، لڑائی بند کرو، مجھے جانا چاہیے۔ میرا نے اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ بولی، آج کل انٹرنیٹ بہت تیز ہے، اگر صحافیوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو لوگ یقیناً تمہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ میرا؟ شہزام ہلکا سا ہچکچایا۔ اس کے خیال میں میرا ہی تھی جو اس کی سب سے زیادہ پرواہ کرتی تھی۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کرتی ہوں، میرا نے محبت بھرے انداز میں کہا، اور مڑتے ہوئے جب شہزام کی طرف اس کی پشت دی تو صبرین پہ ایک سرد نظر ڈالی اور فاتحانہ انداز میں باہر چلی گئی۔ صبرین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اپنے آپ پر قابو نہ کھو دے اور میرا کا گلا دبا دے۔ صبرین، اگر تمہیں میرا کو نقصان پہنچایا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہزام نے اس کی نظروں کو دیکھ کر وارننگ دی اور ماتھے پر بل ڈالے۔ صبرین نظریں پھیر کے اس شخص کو دیکھنے لگی جو اب بھی اس کا شوہر تھا۔ اس کا چہرہ خوبصورت اور نفیس تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی اجنبی اور سنگ دل تھی کہ وہ خوف زدہ ہو گئی اور زیادہ خوشی سے یہ مان لیتی کہ میرا نے شہزام کو ہپنوٹائز کر دیا ہے۔ یہ نسبت اس کے وہ واقعی بدل چکا ہے اور اتنا ظالم ہو گیا ہے۔ شہزام، تم اچانک کیوں بدل گئے؟ اس نے شہزام کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ تم نے صاف کہا تھا کہ اس وقت تمہارے دل میں صرف میری جگہ ہے اور تم نے میرا کے ساتھ دوبارہ تعلق بحال کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ کیا تم نے ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولا؟ شہزام حیران ہو گیا۔ کیا اس نے یہ الفاظ پہلے کہے تھے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ شہزام نے پریشانی سے ماتھا چھوا۔ صبرین، جسے میں چاہتا ہوں وہ میرا ہی رہی ہے، یہ کبھی نہیں بدلا۔ صبرین کا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے صرف ایک مختصر جملے میں اس کے پورے ماضی کو رد کر دیا تھا۔ اس کے لیے کیا مطلب تھا؟ جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم ساری زندگی صرف مجھ ہی سے محبت کرو گے۔ صبرین ٹوٹنے اور رونے کے قریب تھی۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم اچانک بہت بدل گئے ہو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بہت عجیب ہو رہے ہو؟ اب کچھ اور مت کہو، میں اپنے دل کو جانتا ہوں۔ شہزام کو اس کی نظریں پریشان کر رہی تھی۔ میں تمہیں
تم سے بہت پہلے ہی تنگ آ چکا تھا، اگر بچے نہ ہوتے تو ہم بہت پہلے طلاق لے چکے ہوتے۔ صبرین کا سانس رک گیا، اس لمحے وہ اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کیا بس اتنا ہی تھا؟ کیا وہ بس اس کو برداشت کر رہا تھا؟ کیا وہ اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا؟ لیکن شہزام کو پرواہ نہ تھی، وہ ظالمانہ انداز میں بولا، میں تمہیں خطی جب تم بچے پیدا کر لو گی ہم طلاق لے لیں گے، فکر نہ کرو، میں تمہیں خطی رقم دوں گا جو تمہیں زندگی بھر گزارنے کے لیے کافی ہوگی۔ آج کے بعد میرا کے ساتھ مزید جھگڑا مت کرنا، ورنہ تمہیں اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اس کی آنکھوں میں برف کی طرح سرد اور گہری نظر تھی۔ صبرین کا خون منجمد ہو گیا۔ شہزام، تم قابل نفرت ہو، تم واقعی قابل نفرت ہو۔ وہ مزید برداشت نہ کر سکی، وہ روتے ہوئے ٹیبل پر رکھے کپ کو اٹھا کر اس پر پھینک دیا۔ شہزام نے اپنا سر بچایا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے اور اپنا دماغ تقریباً کھو بیٹھی ہے تو اس کی آنکھوں میں شدید غصہ چمکا۔ اس نے انٹرکام دبا دیا، گارڈز کو اندر بلاؤ اور اس عورت کو باہر نکالو۔ بڑے صاحب، آنٹی یاسمین نے گھبرا کر کہا، بڑے صاحب آپ نہیں کر سکتے یہ۔ آنٹی یاسمین، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہیں کس نے ملازمت پر رکھا تھا۔ شہزام نے سرد انداز میں خبردار کیا، اب اور کچھ نہ کہو شہزام، اگر تمہیں طلاق لینی ہے تو تم کبھی بھی لے سکتے ہو، لیکن میں اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی، نہ صرف یہ کہ میں کبھی بھی میرا کو ان کی سوتیلی ماں بننے دوں گی۔ صبرین نے پاگل ہو کر اس پر چلاتے ہوئے کہا، پھر پریشان ہو کر واپس مڑ کر چل دی۔ شہزام کو اس شور سے سر درد ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد جب وہ بیٹھا تو ہادی دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا۔ شہزام سر، میں نے باڈی کے تحقیقات کے نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ کون سی باڈی؟ شہزام نے سر اٹھا کر پوچھا۔ ہادی حیران ہو گیا، کیا میرا شہزام کی بیماری کا علاج نہیں کر رہی تھی؟ پھر اس کی یادداشت کیوں بہتر نہیں ہو رہی تھی بلکہ مزید خراب ہو رہی تھی؟ جلدی سے بولا، کچھ وقت پہلے آپ نے مجھے جویریہ کی باڈی کی تحقیقات کرنے کو کہا تھا، میں نے کسی کو اس کی شناخت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جو باڈی تابوت میں تھی وہ حقیقت میں انسان کی نہیں تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہزام نے الجھتے ہوئے بولا۔ اس نے تیز آواز میں کہا، مس میرا نے کہا تھا کہ وہ باسط کو جویریہ کی باڈی کے ساتھ دفن کرے گی، لیکن جویریہ کی باڈی وہاں نہیں تھی، بلکہ جو باڈی ہے وہ انسان کی نہیں ہے۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میرا نے جویریہ کی باڈی کو انتقام کے طور پر استعمال کیا؟ یہ وہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، عادی لرزتے ہوئے بولا۔ آخرکار حالیہ دنوں میں میرا کے بارے میں شہزام کی قدر میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ بس کرو، میرا ایسی نہیں ہے۔ لیکن عادی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس وقت صبرین سے بہت زیادہ رابطے میں ہو، تم اس کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ سنو، میں باتیں بتا دیتا ہوں، میرا کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، وہ میری پسندیدہ عورت ہے، میں کسی کو بھی اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ شہزام زور سے چلائے، یہ معاملہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ عادی حیران ہو گیا، بڑے صاحب میں نے کبھی چلے جاؤ۔ شہزام نے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے حکم دیا۔ عادی کو محسوس ہوا کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا تھا، لیکن پھر بھی اسے عجیب لگا، ثبوت سامنے تھا۔ مگر شہزام سوری بے چین نظر آ رہے تھے، جیسے وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہ کر پائیں۔ شہزام سوری کا یہ رویہ اسے عجیب ہی لگا، اسے یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ کوئی اور شخص بن گیا ہو۔ عادی مانتا تھا کہ شہزام سوری نے ماضی میں میرا سے محبت کی تھی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دل میں صبرین کے لیے بھی جگہ تھی۔ جتنا اس نے سوچا اتنا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ جیسے ہی صبرین نے سوری کارپوریشن سے واپس آئی تو وہ پورے دن بالکونی میں بیٹھ کر باہر دیکھتی رہی، کچھ نہیں بولی۔ جب ہادی آیا اس نے افسردہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزام نے تم سے کیا کہا ہے؟ یا پھر اس نے اب تک برداشت نہ کرتے ہوئے تمہیں طلاق کے کاغذات لے آنے کو کہا ہے؟ بیگم صاحبہ، آپ نے غلط سمجھا ہے، بڑے صاحب کو نہیں پتا کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ ہادی نے دلگرفتی سے کہا، مجھے معلوم ہے بڑے صاحب ان دنوں کچھ زیادہ ہی عجیب ہو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے ارادے سے باہر ہے، وہ کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا نے اس کے علاج کے دوران کچھ کیا؟ صبرین نے آہستہ سے پوچھا۔ ہادی نے کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر کہا۔ ہادی نے گہری سانس لی اور انتہائی احترام کے ساتھ کہا، بیگم صاحبہ، میں یہ بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، شہزام صاحب کا ذاتی معاون ہونے کے ناطے میں ان کے فیصلوں کا احترام کرتا ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اب اپنے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کے حکم پر کر رہے ہیں۔ ہادی نے ایک وقفے کے بعد مزید کہا، یہ وہ شہزام نہیں ہے جسے میں جانتا تھا۔
ان کے فیصلوں میں اب وہ پختگی اور آزادی نہیں جو پہلے تھی، جیسے وہ کسی کے حکم پر چل رہے ہوں۔ میں ہمیشہ ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کے لیے خدمت گزار ہوں، لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا دماغ کسی اور کی رہنمائی پر چل رہا ہو۔ حقیقت میں بڑے صاحب نے مجھ سے جویریہ شیرازی کی باڈی کی تفتیش کرنے کو کہا تھا۔ منقطعی طور پر اسے میرا پر تھوڑا شبہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو اس نے بالکل بھی توجہ نہیں دی۔ یہ بڑے صاحب کا طریقہ نہیں، یہاں تک کہ جب وہ ماضی میں میرا سے محبت کرتے تھے تب بھی انہوں نے کبھی سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں بٹھایا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بڑے صاحب میرا کو علاج کے سیشن کے علاوہ جتنا ممکن ہو دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب جب وہ میرا کے قریب آ گئے ہیں تو یہ بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے کسی دوسرے کا اثر ان کے فیصلوں پر ہو۔ صبرین کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ایک غمگین مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ آنٹی یاسمین نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے شہزاد میرا سے علاج کروانے کے بعد کچھ بدل گیا ہو، اس لیے میں نے حوصلہ کر کے کمپنی جا کر اس سے ملنے کی کوشش کی۔ ہادی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لگتا تھا کہ وہ صحیح سمجھا تھا۔ بیگم صاحبہ، بڑے صاحب پہ دماغی اثر ہو چکا ہے، آپ اس کی تکلیف دہ باتوں کو سنجیدہ نہ لیں، وہ حقیقت میں آپ کو دل سے چاہتے ہیں۔ میں اس کا ذاتی معاون ہوں، میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، صبرین نے افسردگی سے مسکرا کر کہا۔ میں اس کے دفتر گئی اور الٹا ذلیل ہو گئی، وہ مجھ سے اب نفرت کرتا ہے، ہادی نے فکر مندی سے کہا۔ بیگم صاحبہ، اگرچہ مجھے یہ نہیں پتا کہ بڑے صاحب اچانک ایسے کیوں ہو گئے ہیں، لیکن آپ اس کی بیوی ہیں اور وہ بچوں کا والد ہے، کیا آپ نہیں چاہیں گی کہ ویسا نہ ہو؟ صبری نے سر جھکایا اور ہاتھ سے پیٹ کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں تلخ کرواہٹ تھی۔ بچے، میں تم دونوں کی حفاظت کیسے کروں؟ ہادی، کیا تم کوئی اچھا نفسیاتی معالج تلاش کر سکتے ہو؟ تنویر کو اس بات کا علم نہ ہو، میں شہزام کی مکمل حالت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہادی نے سکھ کا سانس لیا۔ خوش قسمتی سے صبرین نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ ہادی جو آسٹریلیا کے سب سے امیر شخص کا معاون تھا، اس کے پاس اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً آسٹریلیا میں ڈاکٹر کوپر نامی ایک ماہر نفسیات کو ڈھونڈ نکالا۔ اگرچہ ڈاکٹر کوپر کئی سال پہلے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن ان کا نفسیاتی کے میدان میں بہت وسیع تجربہ تھا۔ اسی شام ہادی صبرین کو ڈاکٹر کوپر سے ملانے کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر کوپر نے شہزام کی عجیب تبدیلیوں کے بارے میں تفصیل سے سنا، شہزام کی ساری رپورٹس دیکھی اور پھر اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا کہ کئی سال پہلے جب میں ملک مشہور ماہر نفسیات کا تبادلہ کر رہا تھا تو میں نے ایک قدیم ہپنوٹک مہارت کے بارے میں سنا تھا۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جو کسی شخص کے جذبات اور یادداشت کو تبدیل کر سکتا تھا۔ آپ کے دوستوں کی علامت بالکل اس مہارت سے ملتی جلتی ہے۔ ممنوعہ ہپنوٹکس مہارت ایک خاص اور خطرناک تکنیک ہے جو کسی شخص کے دماغ، جذبات اور یادداشت کو قابو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کو ہپنوٹک یعنی ہپنوسس کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ہپنوسس لیکن یہ ایک قدیم شیطانی مہارت ہے جو لوگوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر کوپر کے مطابق یہ مہارت اتنی طاقتور اور خطرناک ہے کہ اس کا استعمال انسانوں کے ذہنوں کو بدلنے اور ان کی زندگی پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کامیابیت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ہپنوٹک مہارت اور جادوئی اعمال ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس طرح کے نفسیاتی طریقے استعمال کرتے ہیں وہ عموماً جادو یا کالے جادو کے کچھ مخصوص عملیات بھی سیکھ لیتے ہیں تاکہ اپنے قابو میں لانے والے شخص پر مزید اثر ڈال سکیں۔ ان عملیات میں مخصوص دعائیں، عمل اور جادوئی منتر شامل ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ کو زیادہ گہرا اثر دیتے ہیں۔ اس سے متاثرہ شخص اپنے فیصلے کرنے میں بے بس ہوتا ہے اور وہ بالکل ایک خواب میں جیتا محسوس کرتا ہے، جیسے وہ کسی کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ یہ طریقے انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ہوتے ہیں، انہیں صرف چند افراد ہی سیکھ پاتے ہیں۔ ان شیطانی عمل کو سیکھنا آسان نہیں ہوتا اور ان پر عمل کرنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اس عمل کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی پر یہ ہپنوٹک یا جادوئی عمل کیا جائے تو اس شخص کو نہ صرف ذہنی اور جذباتی نقصان ہو سکتا ہے بلکہ اس کے طویل مدتی اثرات بھی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ عمل مکمل طور پر کامیاب نہ ہو تو اس کے نتیجے میں ان افراد پر مزید اذیتیں اور مشکلات آتی ہیں۔ شہزام پر جو اس عمل کا اثر ہو رہا تھا
اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ میرا نے یہ شیطانی مہارت استعمال کی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ شیزام اس کے قابو میں آ جائے اور اپنی یادداشتوں اور جذبات کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ اس عمل کے مکمل ہونے سے شیزام ایک بے بس فرد بن چکا ہے جس پر کسی کا قابو اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ عمل نہ صرف انفرادی شخص کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اس کے قریب ترین لوگوں کو بھی شدید اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں، جیسے یہ سنتے ہی صبرین حیرت سے سن ہو گئی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا کہ یہ واقعی ممکن ہے؟ ڈاکٹر کوپر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ ہپنوٹک مہارت بہت پرانی ہے، اب تقریباً بھلا دی گئی ہے۔ میرے ساتھیوں میں صرف اس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن واحد ملک کسی کو بھی صحیح طریقہ معلوم نہیں کیسے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک شیطانی مہارت تھی جو اب نفسیات کی دنیا میں ممنوع قرار دی جا چکی ہے۔ کوئی بھی اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں کرتا کیونکہ یہ دماغ اور جذبات کو قابو میں کرنے کا انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ماضی میں جنہوں نے یہ مہارت استعمال کی وہ اکثر تجربات میں ناکام ہوئے اور عام انسانوں کو پاگل بنا دی، اس لیے یہ مہارت وقت کے ساتھ ختم ہو گئی اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ سن کر صبرین اور ہادی دونوں کے دل دہل گئے۔ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میرا اتنی بے رحمی کا مظاہرہ کرے گی، شیزام پر ایک ممنوعہ ہپنوٹک مہارت استعمال کرے گی، خاص طور پر اس شخص پر جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ خوش قسمتی سے شیزام ان لوگوں میں شامل نہیں تھا جن پر یہ مہارت مکمل طور پر اثر انداز ہوتی اور اسے پاگل بنا دیتی۔ صبرین نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ ڈاکٹر کوپر نے گہری سانس لی اور جواب دیا، یہ سوال اب موجود ہے کہ آیا صرف ہپنوٹک مہارت کا استعمال کیا گیا ہے یا ساتھ ہی کچھ کالے جادوئی عملیات بھی کیے گئے ہیں؟ چونکہ ہپنوٹک مہارت اور جادو دونوں ذہن کو قابو کرنے اور جذبات کو متاثر کرنے کے طریقے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ میرا نے شیزام کے دماغ پر مکمل اثر ڈالنے کے لیے دونوں استعمال کیا ہو۔ اس وقت یہ واضح نہیں کہ آیا صرف ہپنوٹک طریقہ استعمال کیا گیا یا جادوئی عملیات بھی اس عمل کا حصہ ہیں، لیکن یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جس شخص نے یہ عمل کیا ہے وہ انتہائی ماہر اور تجربہ کار ہے۔ یہ ایک پیچیدہ اور خطرناک عمل ہے جسے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ان عملیات کا نتیجہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے۔ اس کا شکار شخص شدید ذہنی اور جذباتی نقصان اٹھاتا ہے۔ شیزام کی حالت خاص طور پر قابل غور ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ذہنی انتشار کا شکار تھا اور میرا کے آنے سے پہلے بھی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی یادداشت اور جذبات اس کی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہیں اور اس پر اس ہپنوٹک یا جادوئی اثرات کا گہرا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کوپر نے واضح کیا کہ اس وقت شیزام کے دماغ میں مزید بوجھ ڈالنے یا کوئی علاج کرنے کی کوشش کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت پہلے ہی بہت نازک اور اگر اس پر مزید کوئی علاج کیا گیا تو اس کا نتیجہ ناقابل واپسی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے ذہنی جذباتی توازن میں مزید دراڑ آ سکتی ہے جو اس کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنے گا۔ اس وقت ڈاکٹر کوپر کا مشورہ یہ تھا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس خطرناک عمل کے اثرات کو اس وقت کے حالات میں بہتر طور پر سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسا وقت ہے جب قدم بڑھانا بہت مشکل اور خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس عمل کے اثرات اتنے گہرے ہیں، اس کے بارے میں مزید سوچنا، علاج کرنا بھی ممکن نہیں۔ یہ سن کر صبرین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد صبرین نے مدھم آواز میں کہا، تو پھر ہمیں اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہوگا؟ ڈاکٹر کوپر نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، ہاں یہی بہتر ہے۔ ہادی نے تفتیش کے ساتھ پوچھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس کے کوئی طویل مدتی اثرات ہوں گے؟ ڈاکٹر کوپر نے گہری نظروں سے صبرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے جذبات کسی اور کے قابو میں ہوں گے اور یہ ایسا ہوگا جیسے وہ ایک خواب میں جی رہا ہو۔ وہ اس سے فیصلے نہیں کر سکے گا اور اس کے قریبی لوگ، خاص طور پر وہ جو اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ یہ سن کر صبرین کے ہونٹ کپ کپ آئے۔ صبرین کا دماغ خالی ہو گیا، جیسے اس کا دل رک گیا ہو۔ لاؤنج میں مکمل 1 منٹ کی خاموشی تھی۔ وہ صرف بدقسمتی نہیں تھی بلکہ وہ ایک زندہ عذاب میں مبتلا تھی۔ ڈاکٹر نے صبرین کو اس سخت حقیقت سمجھائی کہ اگر شیزام کی حالت میں مزید کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذہنی نقصان کا شکار ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں اور وہ اس حالت میں مزید پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کوپر نے صبرین کو نصیحت کی کہ اس وقت وہ صرف صبر کرے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس مشکل وقت کا سامنا کرے۔ اگرچہ صبرین کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو
میرا کے دل سے جال سے نکالے، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شہزام کا ذہنی توازن انتہائی نازک ہے۔ اس پر مزید بوجھ ڈالنا، کسی علاج کی کوشش کرنا، صرف اس کے لیے بلکہ صبرین کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا دماغ اتنا چھیڑ چھاڑ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے شہزام کے دماغ پر اتنے نفسیاتی دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ذہنی توازن کھو سکتا ہے۔ اگر اس کے دماغ پر مزید حملہ کیا گیا یا کوئی زور و زبردستی کی گئی تو یہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ صبرین کے لیے بھی غیر متوقع نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر نے صبرین کو بتایا اس کا شوہر اس ذہنی تشدد کے نتیجے میں بھی جذباتی طور پر کمزور ہو سکتا ہے اور شاید بالکل بھی وہ انسان نہ رہے جو وہ پہلے تھا۔ اس کے دماغ کی حالت ایسی ہے کہ اب اس پر زیادہ حملے یا دباؤ کا اثر انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت صبرین کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنے شوہر کی صحت اور ذہنی سکون کے لیے فی الحال بھول جائے اور اپنے بچوں کے لیے بھی اس وقت کو کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو ان کے والد کو مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دے۔ ڈاکٹر کوپر کا مشورہ تھا کہ اس صورتحال میں صبر و احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ اس وقت صبرین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ شہزام کے ذہنی توازن کو مزید نقصان پہنچانے اور حالت کو مزید بگاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ صبرین کو یہ بھی سمجھنا ہوگا یہ وقت فوری عمل کا نہیں بلکہ اس کے شوہر کے لیے آرام اور سکون کی ضرورت تاکہ اس کا ذہنی سکون برقرار رہ سکے۔ ایسی حالت میں صبرین اپنے شوہر کو اس بات کا وقت دے کہ وہ خود کو دوبارہ بہتر محسوس کرے۔ شکریہ ڈاکٹر کوپر، اس نے کہا اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ ہادی نے اس کے پیچھے فکر مندی سے کہا، میم صبرین؟ مجھے میم صبرین مت کہو، شاید میں بہت جلد اب ایسی نہ رہوں۔ صبرین نے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بے بسی محسوس کی۔ یہ کبھی ایک کامیاب شادی ہوا کرتی تھی۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ صبرین یہ بھی نہیں سمجھ پاتی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا۔ مجھے کیا نہیں لگا تھا کہ میرا اتنی خطرناک بن جائے گی۔ بڑے صاحب اور باقی سب کو بھی یہی توقع نہیں تھی۔ ہادی نے پریشانی سے کہا۔ ہادی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم شہزام کا زبردستی علاج کریں گے تو وہ معذور ہو جائے گا۔ بس اسے صحیح رہنے دو۔ میں چھوڑ چکی ہوں سب۔ چاہے وہ اب وہ اس سے محبت نہ کرتا ہو، وہ پھر بھی زیادہ تر معاملات میں نارمل ہی رہتا تھا۔ بس اس کے جذبات کسی اور کے قابو میں تھے اور وہ ابھی بھی آسٹریلیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا جس کی سب عزت کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں کیا؟ ہادی نے دل سے اس پر ترس کھاتے ہوئے پوچھا۔ میرے بارے میں؟ صبرین نے نیچے دیکھ کر اپنے پیٹ کو چھوا۔ ہادی، اگر تم واقعی شہزام کی پرواہ کرتے ہو تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ میرا حتیٰ کہ شہزام کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ اگر میرے دونوں بچوں اس کے ہاتھوں میں پڑ گئے تو وہ اس کو ضرور تنگ کرے گی۔ فکر نہ کریں میم صبرین، جب تک یہ شہزام سوری کے بچوں کے فائدے کے لیے ہوں میں آپ کی ہر بات میں مدد کروں گا، چاہے جو بھی آپ کا فیصلہ ہو۔ ہادی نے بات مکمل نہیں کی تھی، شہزام نے اسے فون کیا۔ کہاں گئے تھے تم آج؟ میرا کی برتھ ڈے ہے، کلب ہاؤس جا کر جگہ سجاؤ، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ جو میں نے کہا وہ سنا؟ شان کی آواز سخت تھی۔ ٹھیک ہے، فوراً آ رہا ہوں۔ ہادی نے صبرین کو ہمدردی سے دیکھا۔ میم، شہزام کے پاس جا کر وہ جو کہے وہ کرو، خود کو ظاہر نہ کرو، صبرین نے اسے یاد دلایا۔ موقع ملے تو میری مدد کرنا۔ شہزام اور سوری خاندان والوں کو یہ سمجھنا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے تبھی میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ آپ جاننا چاہتی ہو؟ حیران تھا۔ ہاں، یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے میرے دونوں بچے بچ سکتے ہیں۔ صبرین کی آنکھوں میں تھکاوٹ اور بے بسی تھی۔ ہادی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلا دیا اور شہزام سوری کا بہت مقروض تھا۔ جب تک کہ اس کے بچوں کی مدد کر سکتا تھا وہ کسی بھی طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ ہادی کے جانے کے بعد سوری خاندان نے صبرین کو واپس ولا جانے کے لیے گاڑی بھیجی۔ رات کو جب وہ خالی بڑے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اسے ولید کا فون آیا۔ صبرین، تمہارے اور شہزام کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم پریگننٹ ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ صبرین کچھ دیر خاموش رہی اور کمبل کو مضبوطی سے پکڑا، پھر اس نے کچھ نہیں دیکھا اور ہنسی۔ تم نے کیا سنا؟ میں نے کچھ نہیں سنا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ولید کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ شہزام نے میرے کے برتھ ڈے پر پورا کلب ہاؤس بک کیا ہے۔